आपसे हालेलुया। मेरे यीशु सब खड़े रहे, अगर कोई बैठा है वो भी खड़ा हो जाए, क्योंकि बड़ी ताजीम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ हम खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे और खुदा के बंदा को पास्टर अर्शद भट्टी को आपकी जोरदार ताली के साथ वेलकम करते हैं। जोरदार ताली बजाइए खुदा के नाम में। शुक्रिया सभी तशरीफ रखी। आप सबकी सलामती हो। कलम मुक़द्दस में लिखा है, बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमें इस लायक किया कि नूर में मुकस्सों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं, और उसी ने हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमें मखल सी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। वो अनदेखी खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है। सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा की गई। देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब उसी के वसीला से और उसी के वास्ते है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो लिखा है, पहला ग्रंथी उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत मुबारका में, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीहा, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला, क्योंकि जब खुदा की हिकमत के मुआफिक इस दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना तो खुदा को पसंद आया कि इस बेवकूफ़ी की मुनादी के वसीला से ईमान लाने वालों को नजात दे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला ग्रंथियों उसका 13वां बाब, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फायदा नहीं। अगर मैं अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इसीलिए कलाम मुक़द्दस बयान करती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मुकाशफा किताब उसका पहला बाब उसकी 3री आयत मुबारका में, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है जी? मुबारक है। आप मुबारक लोग हैं जी। खुदा ने मुझे और आपको मुबारक कहा है, क्योंकि मैं और आप खुदा के कलाम को सुनते हैं। इसीलिए लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इसीलिए जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस बयान करती है, सारा किताब उसके बारे में लिखा है, उस वक्त तू कहेगा, ऐ खुदावंद मैं तेरी सताइश करूंगा, अगरचे तू मुझसे नाखुश था तो भी तेरा कहर टल गया और तूने मुझे तसल्ली दी। देखो खुदा मेरी निजात हुआ है, मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि या यहोवा मेरा जोर और मेरा सुरूर है। मैं बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे। उस वक्त तुम कहोगे, ऐ खुदावंद मैं तुझसे दुआ करूंगा, और क्योंकि तूने मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदावंद जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना। हालेलुया। इसीलिए जब हम देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ज़बूर 133 में कि मैं पूरे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा, इसलिए मैं मुर्दों के सामने उसकी मदद सराई करूंगा। मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके तुझे सजदा करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है जी। क्योंकि जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया।
اے خداوند زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے، بلکہ وہ سب تیری راہوں کا گیت گائیں گے کیونکہ خداوند تیرا جلال بڑا ہے، کیونکہ اگرچہ تو بلند و بالا ہے پھر بھی تو خاکسار کا دھیان رکھتا ہے، لیکن مغروروں کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں موت میں سے گزروں تو میرے ساتھ رہے گا، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا اور تو مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ بڑھائے گا۔ اے خداوند اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ ہاللیلویا۔ آج کا حوالہ جو ہے بزرگ متی رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کا 18واں باب، اس کی 18ویں آیت بارکہ سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہو متفق ہو تو میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج ہم جانیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا میسج دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا، آج میرا اور آپ کا خداوند ہمیں اس حوالے کے بارے میں کیا سمجھانا چاہتا ہے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کی ایک ایک چیز کو خدا اپنے کہنے سے، خدا کے کہنے سے سب چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو سب چیزیں خدا نے بنا لی، تو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بزرگ آدم کو بنایا۔ جب بزرگ آدم کو خدا نے بنا لیا تو خدا کیا فرماتا ہے کہ سب چیزوں کے لیے خدا فرماتا ہے اچھا ہے، لیکن بزرگ آدم کے لیے کیا خدا فرماتا ہے کہ آدم کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آدم کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اکٹھے رہنا۔ جہاں دو، حوالہ کیا ہے، مرکزی آیت کیا ہے؟ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ خدا بزرگ آدم کو کے لیے جب یہ فرماتا ہے تو خدا دیکھتا ہے کہ اس کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو اس کے لیے لفظ کون سا ہے؟ اخاد۔ خدا ایک ہے لیکن ایک ہے، ایک میں کثرت ہے۔ اخاد کون سا ہے؟ ایک ہے۔ جیسے ہم سب بیٹھے ہیں ہم سب ایک ہیں، ایک تو نہیں ہے نا، ہم سب ایک ہیں۔ اسی طرح خدا ایک ہے، کیسے؟ باپ بیٹا روح القدس۔ خدا ایک ہے، کیسے؟ باپ بیٹا اور روح القدس ایک کیسے ہے؟ کثرت میں، متفق، ذات ایک ہے، تنہا نہیں ہے، تنہا نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ خدا تنہا ہے۔ لکھا ہے کیا بتا سکتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے خدا کے بارے میں تنہا لکھا ہے؟ نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ خدا ایک ہے، تنہا نہیں ہے، اخاد ہے۔ تنہا نہیں ہے، اخاد ہے۔ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے،
اور جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی. جب گہری نیند بھیجی تو اس کی پسلی میں سے ایک نکال کر عورت کو اس کا مددگار بنا کر اس کے سامنے لے آیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ آدم سے جب گناہ ہو گیا، دونوں سے گناہ ہوا، خدا نے جیسے ہی آپ جانتے ہیں تو خدا نے ان کو عدن کے باغ سے، خوشی کے باغ سے نکال دیا. کیا ہوا؟ نکال تو دیا، لیکن خدا پھر بھی ان کی فکر کرتا ہے. خدا ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. کیا لفظ ہے؟ تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ ان کی فکر کرتا ہے. اسی لیے جب بزرگ آدم کو خدا نے پھر بڑھایا، خدا نے اس کو 2 بیٹے دیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کھیت میں جھگڑ پڑتے ہیں تو قائن جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کو، ہابیل کو قتل کر دیتا ہے. تو خدا اس کی اسی ٹائم خبر لیتا ہے کہ تیرا بھائی ہابیل کہاں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے. خدا کیا ہے؟ بزرگ آدم کو نکال تو دیتا ہے، لیکن پھر بھی اسے سنبھالتا ہے. اس کا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی فکر کرتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ ایسے مسائل نکالتا ہے کہ گناہگار اس کے گھر سے نکالا ہوا نہ رہے. اور اسی طرح کی دوسری آیت ہے کہ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی نسل میں سے خدا نے بزرگ نوح کو چنا، اور بہت سے لوگ تھے وہاں پر. جب بہت سے لوگ بڑھ گئے تو خدا اس کو بزرگ نوح کو چنتا ہے. لیکن پھر جب دیکھتا ہے کہ نوح اپنے گھرانے کے لیے پریشان ہوتا ہے تو خدا اس کے پورے گھرانے کی فکر کر کے اس کو سیو کر لیتا ہے، اس کو کشتی پر چڑھا دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ بزرگ نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا. بزرگ نوح جو ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے. اسی وسیلے سے خدا اس کی اولاد کو بچاتا ہے، اس کے گھر گھرانے کو بچا لیتا ہے. اور جب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں تو خدا اسی نسل میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بزرگ نوح سے سیم، حام اور یافت پیدا ہوتے ہیں. اور خدا سم کی نسل میں سے بزرگ ابراہیم کو چنتا ہے. جب پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا بزرگ ابراہیم کو اکیلے کو چنتا ہے. کس کو چنتا ہے؟ بزرگ ابراہیم کو چنتا ہے. تو اسے کیا کہتا ہے؟ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کر کیا کر؟ اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جو میں تجھے دکھاؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، وہاں پر چلا جا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، تو باعث برکت ہوگا. اور تیرے جو تجھے مبارک کہیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں اس پر لعنت کروں گا. اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی نسل میں سے خدا بزرگ، جب یہی نسل مصر کی غلامی میں چلی جاتی ہے، کیونکہ خدا نے بزرگ ابراہیم کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ میں تیری نسل کو 430 برس تک قید میں رکھوں گا، غلامی میں رکھوں گا، تاکہ وہ آزادی کو سیکھ سکے، تاکہ میں ان کو اس غلامی کے وسیلہ سے، اس غلامی کی وجہ سے میں ان کو آزادی کا سمجھا سکوں، میں ان کو نجات کے بارے میں سمجھا سکوں. تو خدا اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو بھیجتا ہے اور اسے اس کے ذریعے سے خدا اپنا کبھی ہاتھ بڑھا کر اس قوم کو نکال لیتا ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے جو خدا نے ان کے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے وسیلہ سے سب قبیلے، سب قومیں برکت پائیں گی، اور میں اس نسل کو پھر اسی عدل میں لے کر جاؤں. جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب خدا ان کو لے کر چلتا ہے، جب ان کو نکال لیتا ہے تو بیابان میں اپنے قوانین ان کو دیتا ہے.
کہ تم اس طرح تم کو چلنا پڑے گا، کیونکہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، یہ ساری زمین میری ملکیت ہے، اور اس جو بھی بادشاہ ہے، اس زمین کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنا روم دیتے ہیں، لیکن میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں، ساری زمین میری ہے، میں کل کائنات کا خالق و مالک ہوں، میں تم کو روزی دینے والا باپ ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہیں چن کر مقرر کیا ہے، میرے کچھ رول ہیں، اگر تم میرے ساتھ وفاداری سے چلو گے تو زندہ رہو گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو انہی قوانین کو جب بزرگ موسیٰ لے کر جاتا ہے، جب ان سے لے رہا ہے خدا سے وہ قانون، وہ قوانین، وہ سارے جو حکم ہیں وہ لے رہا ہے، تو نیچے وہی غلامی سے نکلی ہوئی قوم جس کی رگ رگ میں غلامی بس چکی تھی، وہ پھر منحرف ہو جاتے ہیں، وہ خدا کو چھوڑ کر وہ کسی اور طرف بت پرستی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا بزرگ موسیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میرا غضب ان لوگوں پر بڑھے اور میں ان کو کیا کروں؟ بالکل ختم کر دوں۔ لیکن بزرگ موسیٰ جو ہے وہ خدا سے کہتا ہے کہ نہیں، لیکن خدا اسے کیا کہتا ہے کہ نہیں، میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور تیرے وسیلہ سے اب سب قومیں برکت پائیں گے۔ خدا کس سے کہتا ہے؟ بزرگ موسیٰ سے یہ بات کہتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے 11ویں آیت میں 32ویں خروج 32ویں باب اس کی 11ویں آیت مبارکہ میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بڑھتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا؟ خدا پھر جب بزرگ موسیٰ ان کے لیے دعا کرتا ہے کہ خداوند چھوڑ دے، کیونکہ یہ نسل تیرے نام سے ہے، یہ تو ان کو اپنے نام کے وسیلہ سے لے کر آیا ہے، تو اپنے نام کی خاطر، اپنی سچائی کی خاطر، اپنے بڑے نام کی خاطر، اپنے اس بڑی قدرت کی خاطر اپنے لوگوں کو معاف کر دے۔ اور خدا معاف کرتا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، واعظ کی کتاب 4 باب اس کی 7ویں آیت مبارکہ سے میں پڑھوں گا، اور میں نے پھر کر دنیا کے بطلان کو دیکھا، کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کے نام بیٹا ہے نہ بھائی، تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں، اور اس کی آنکھ دولت سے نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں کس لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں، یہ بھی بطلان ہے، ہاں یہ سخت دکھ ہے، 1 سے 2 بہتر ہے۔ کیا لکھا ہے واعظ کی کتاب میں؟ 1 سے 2 بہتر ہے، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے کھڑا کرے۔ پھر اگر وہ کٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کا گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ کون سی ڈوری؟ تیری ڈوری۔ تیری ڈوری کا کیا مطلب ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تیری ہے نہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے باپ اور ماں اور بعد میں اس کے بچے۔ گرانا کیسے؟ 2 3 کا کیا مطلب ہوا؟ گرانا، پہلے میاں بیوی اور پھر تیسرا کیا ہے؟ یہ دونوں ایک اور 2، اور بعد میں کیا ہے؟ 3 کا مطلب ہے اس کا گرانا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو اعمال کی کتاب اس کی 16ویں باب میں جب پولس اور تیموتھیوس اور سلاس کا ذکر ہے، جب وہ رومیوں کی ایک بستی مقدونیہ کے علاقے میں جاتے ہیں تو لدیا کے مقام پر
नहीं, लुदिया नाम एक किरमस बेचने वाली है, औरत है। जब वो नदी के किनारे पर जाते हैं तो क्योंकि वहां उन्होंने दुआ के लिए जगह बनाई थी, जब उस जगह पर दुआ करने के लिए जाते हैं, पुलूस रसूल जब वहां दुआ करने के लिए जाते हैं तो खुदा बुजुर्गा लुदिया के ज़हन को खोलता है, जो किरमस बेचती थी। ये कौन सा इलाका? फिलिप्पी का इलाका, जहां पर मसीह खुदावंद भी बैठकर अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो शागिर्दों ने कहा, बाज यिर्मयाह कहते हैं, बाज यूहन्ना कहते हैं, और बाज कहते हैं कि नबियों में से कोई। तो शागिर्दों से कहते हैं, मत्ती 16:13 से मैं बात कर रहा हूँ। तो मसीह खुदावंद फरमाते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? तो शागिर्द चुप है, लेकिन पतरस कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो मसीह खुदावंद ने फिर क्या फरमाया कि ये बात खून और गोश्त ने नहीं, बल्कि मेरे बाप के रूह ने, मेरे बाप ने जो आसमान पर है उसने तुझसे कही। ऐ यूना तू मुबारक है, ऐ पतरस तू मुबारक है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम वाक़ के दरवाजे इस पर हरगिज़ ना बनाएंगे। और जब हम देखते हैं तो फिलिप्पी के इलाके में, उसी फिलिप्पी के इलाके में लुदिया भी है। लुदिया जब खुदा की कलाम को पलूस की ज़बानी सुनती है तो उसका दिल खुदावंद खोल देता है। क्या होता है? उसके दिल को खुदावंद खोल देता है। तो वो क्या करती है? वो अकेली बचना चाहती है? नहीं, वो क्या करती है? वो अपने खानदान को बचाना चाहती है। वो अपने खानदान समेत बपतिस्मा ले लेती है। और जब हम देखते हैं, अमाल 16वें बाब में इसका जिक्र है, और जब हम देखते हैं तो वो फिर बुजुर्ग पौलुस की मिन्नत करती है कि कुछ दिन हमारे घर रहो, ताकि तुम्हारे, क्योंकि तुम खुदा के बंदे हो, वो ये जानती है कि ये खुदा के बंदे हैं, दुआ करेंगे और मुझे खुदा और बरकत देगा। और जब वो उसके घर में जा रहे थे तो क्या हुआ? एक गैर बीन की रूह जो है, जो क्या करती थी? अपने मालिकों के लिए खिदमत करती थी। एक औरत उनके पीछे पीछे चलती है। एक दिन चली, 2 दिन चली, 3 दिन, आखिर उन्होंने उसे झिड़क कर उस में से, उस औरत में से उस गैर बीन की रूह को निकाल दिया। जब उसको निकाल देते हैं तो क्या हुआ कि जिनके लिए वो काम करती थी वो पौलुस रसूल को और सिलास को पकड़वा देते हैं। जब पकड़वा देते हैं तो क्या हुआ कि उनको कैद में डाल दिया जाता है। वो वहां दुआ करते हैं, खुदा के नगमे गाते हैं, गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं। तो क्या हुआ कि वो चाल आया और खुदा ने इनको अपने कभी बाजू से उनको छुड़ा लेता है। जब देखा कि दरवाजे खुल गए, जब दरोगा ने देखा कि दरवाजे खुल गए हैं और कैदी भाग चुके हैं, तो उसके ज़हन में तो ये था, लेकिन वो अंदर ही थे सारे। जब देखते हैं तो वो अपने आप को मार डालना चाहता है। दरोगा जो है, जो उनकी हिफाजत के लिए जिसकी ड्यूटी थी, वो उनको अपने आप को मार देना चाहता है। लेकिन जब पौलुस और सिलास ने उनको आवाज दी कि हम सब यहीं पर मौजूद हैं, वो चिराग लेकर, वो कोई बत्ती वगैरह लेकर, कोई ऐसी लाइट लेकर उनके पास जाता है और देखता है कि ये तो सारे खुले हुए हैं, इनकी तो बेड़ियां उतरी हुई हैं। तो वो खुदा उसका ज़हन खोलता है। तो वो क्या करता है? वो उनके आगे गिर कर कहता है, क्या साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि लिखा है कलाम मुकद्दस में, वो चिराग मंगाकर अंदर जागुदर कामता और पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लेकर कहा, ऐसा हो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। कैसे? अगर कोई बचता है तो वो चाहता है कि मैं अपने घराने को बचा लूं। इसीलिए जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि कलाम मुकद्दस में बार बार हम पढ़ते हैं, कलाम को पढ़ते हैं,
تو کلام مقدس کیا بیان کرتا ہے؟ سچائی سے واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، سچائی غلام نہیں رہنے دے گی۔ اور جب ہم اسی طرح دیکھتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو صوبے دار ہے، جس کو اعمال ہی کی کتاب میں لکھا ہے، کرنیلیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے اور اس کو خداوند رویا میں کہتا ہے کہ تو شمعون کو، تو پطرس کو لاتا ہے اپنے گھر میں بنا دے۔ کیا کر؟ جب وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گھرانے کو بھی، اپنے گھرانے کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جمع کرتا ہے تاکہ سب بچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچانا چاہتا ہے، ہر ایک کو بچانا چاہتا ہے۔ کیونکہ اسی کلام میں اسی لیے لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو، وہاں میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ کیوں موجود ہوں؟ کیونکہ میں گھرانوں کو برکت دینا چاہتا ہوں۔ میں کسی کو اکیلا نہیں، اس کو اکیلا نہیں رکھ سکتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم متفق ہو۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو کلام مقدس بار بار اسی چیز کا بیان کرتی ہے۔ اور جب ہم پہلا پطرس اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے ہمیں اس لائق کیا، جس نے ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک بے داغ، لازوال اور غیر فانی میراث کو حاصل کرے۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے اس آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار کی گئی ہے، آسمان پر محفوظ ہے۔ اسی لیے اس کے لیے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے طرح طرح کے ضرورتوں کے سبب سے غم زدہ ہو، تو بھی یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان مسیح یسوع کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال کے لائق ہو۔ آج میرا اور آپ کا خداوند ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھرانے بچے، ہم متفق ہو کر خدا کے گھر میں آئے۔ ہم 2 یا 3 ایسے نہیں کہ 2 یا 3 ہم کہیں اور طرف جائے، ہمارا ذہن کچھ اور بولے، بلکہ کیا خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ 2 یا 3 میاں بیوی اور پورا گھرانہ خدا کے حضور حاضر ہو، کیونکہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہے؟ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کیونکہ خدا ایک مثال ہے کہ اگر میں یہاں پر موجود ہوں اور میرا بیٹا باہر یا میری بیٹی باہر کہیں ایسے قید میں پکڑی جائے تو مجھے اچھا لگے گا؟ تو ہمیشہ کی قید میں کون اپنے بچے کو یا بیٹی کو یا بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ تم کیونکہ ان کی فکر کرتے ہو، تم اپنے بیٹے بیٹیوں کی اور رشتے داروں کی فکر کرتے ہو، اور میں دلوں کو جانچنے والا باپ ہوں، اسی لیے میں تمہاری فکر کرتا ہوں۔ اسی لیے میرا اور آپ کا خداوند ہمیں فرماتا ہے کہ جہاں 2 یا 3، پہلے سے یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر میں نے خدا کے گھر میں جانا ہے تو میں نے اپنے رشتے داروں کو، میں نے اپنے، کیونکہ سب سے پہلے میاں بیوی جو ہیں کس سے پیار کرتے ہیں؟ اپنی اولاد سے، اور اس کے بعد کیا؟ اپنے رشتے داروں سے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پیمانہ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس سے سب گھر والوں کو روشنی پہنچے۔ کیونکہ میرا خداوند، میرا اور آپ کا خداوند جو ہے وہ مجھے اور آپ کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کی کہاں پر ہو؟ اس جگہ پر رہے جہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرا اور آپ کا خداوند ہمیں اس بڑی ضیافت میں ہماری شرکت چاہتا ہے۔ میرا اور خداوند چاہتا ہے، میرا اور آپ کا خداوند کیا چاہتا ہے؟ کہ ہماری مشرق بجھے نہیں بلکہ جلتی رہے۔ اسی لیے آج کے کلام کے وسیلہ سے میرا اور آپ کا خداوند پھر ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنے گھرانے پر توجہ دیں،
اس سے ہم اگر اپنے گھرانوں پر توجہ دیں گے تو پھر رشتہ داروں تک بھی ہماری روشنی پہنچے گی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔